बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कामयाबी के गुर इमरान यूसुफ के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं कामयाबी की, अचीवमेंट की। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बना के भेजा है। अल्लाह ताला ने इंसान की तकदीर उसके साथ भेजी है। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सी सलाहियतों से नवाजा है, लेकिन क्या वजह है कि हर इंसान अपनी उन सलाहियतों को गुरूए कार नहीं ला पाता? क्या वजह है कि इंसान ज़िंदगी में कामयाब हो पाता है, किस तरह से हो पाता है, इसकी क्या वजूहात है, कामयाबी के क्या रास्ते अपनाने चाहिए, इस प्रोग्राम में हम ये बात करते हैं। और आप ये जानते हैं कि हम बात करते हैं ऐसे मेहमानों से। आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम में मेहमान आते हैं जो बात करते हैं कामयाबी की, जो हमें बताते हैं कि ज़िंदगी में कैसे कामयाब हुआ जाता है। यहाँ हमारे मेहमान वो लोग होते हैं जो ज़िंदगी में जिन्होंने बहुत कामयाबी हासिल की। आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत, उन्होंने ज़िंदगी में बहुत कामयाबी ना सिर्फ खुद हासिल की बल्कि बहुत से पाकिस्तान के बच्चों को वो कामयाबी के रास्ते बता रहे हैं। आप चेयरमैन हैं एक्ट इंस्टीट्यूट के, तो वेलकम करते हैं हमारे आज के मेहमान। हम अपने मेहमान को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं और वेलकम करते हैं जनाब उस्मान अली खान साहब। आज हमारे साथ उस्मान अली खान साहब हैं। सर वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त में से जो है ना हमें थोड़ा सा वक्त दिया, और बहुत सी मसरूफियात के बिना पे ज़ाहिर है कि आपकी इतनी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इंशाल्लाह हम आज बात करेंगे। आज सर आप थोड़ा सा अपना जो है ना लाइफ जर्नी के बारे में ना, क्योंकि हमारे नाजरीन जो है वो जान सके कि आपकी जो लाइफ जर्नी है वो कैसे हुई, कैसे आगाज़ हुआ उनका। लाइफ जर्नी यही है जो आप बता रहे हैं कि कामयाबी के गुर की बात कर रहे हैं, कामयाबी के सफ़र की बात कर रहे हैं, तो इसी की तलाश में हम भी हैं और सीखने का शौक़ है, और जो सीखते हैं वो आगे शेयर करने का लोगों के साथ शौक़ है, जैसे आपके प्रोग्राम में या डिफरेंट प्रोग्राम के ज़रिए उसको करते हैं। तो बेसिकली लाइफ में जो है कोशिश यही है कि ख़ुद भी और लोगों को भी कामयाबी के रास्ते पर चला सकें, और वो रियल सक्सेस क्या है और कैसे हम कामयाब हो सकते हैं, इस हवाले से जो है इंडिविजुअल्स के ऊपर भी काम किया है। और हमारा जैसे आपने बताया ACT एक्यूमेन करियर ट्रेनर्स के नाम से हमने एक इदारा बनाया, जिसके ज़रिए हम वो गैप्स जो हैं, चाहे वो डिग्रियां लेने के बावजूद कामयाबी क्यों नहीं मिल रही, बहुत सारी बुक्स पढ़ने के बावजूद कामयाबी क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि उसके अंदर कुछ गैप्स हैं। तो उन गैप्स को ओवरकम करने के लिए, कवर करने के लिए हम जो है वो एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स को भी कर रहे हैं, हम टीचर्स को भी कर रहे हैं, हम कॉर्पोरेट के अंदर हर तरह के लोगों को जो जिस भी फील्ड के अंदर हैं कि वो जहाँ पे खड़े हैं वहाँ से वो आगे कैसे जा सकते हैं, इस हवाले से हमारा सफ़र जारी है। तो उस ट्रेनिंग में क्या क्या होता है? मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट है, उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है? टीचर्स, उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप वहाँ पर करते हैं और वो उनमें बेहतरी आती है या फ़र्क आता है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कामयाबी के लिए जो है बुनियादी 2 चीज़ें हैं, और अगर आप डिटेल में जाएँ तो 3 चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कि कामयाबी यही है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अल्लाह ताला ने आपको दी हैं, और क़यामत के दिन आपको उससे उन्हीं के बारे में पूछा जाएगा। तुम में से हर एक निगहबान है, और क़यामत के दिन तुमसे तुम्हारी रियाया के बारे में पूछा जाएगा। तो वो आपका स्टाफ हो सकता है, वो आपके बीवी बच्चे हो सकते हैं, वो जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप कैसे निभा रहे हैं, उसको आप कैसे अदा कर रहे हैं। अगर आप उससे खुद सेटिस्फाई हैं तो यू आर सक्सेसफुल पर्सन, क्योंकि कामयाबी की मेजरमेंट सबसे बड़ी यही है, क्योंकि कामयाबी नाम ही सुकून का है। जो काम करके आपको सुकून महसूस हो रहा है वो सही है, और अगर बेसुकूनी हो रही है तो वो गलत है। अब उस ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए 2 मेन चीज़ें चाहिए जो हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। अनफॉर्चुनेटली जिसका गैप है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर, उसमें सबसे पहली चीज़ ये चाहिए कि आपका फॉर एग्ज़ाम्पल 80% जो है ना लोगों के जो चैलेंजेस हैं, इश्यूज़ हैं, वो माशी हैं, वो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। तो आपने उनको रटे लगवा के डिग्रियां और बड़े बड़े नंबर लेके नहीं उसको लेके लें, बल्कि आपने उनको कोई ऐसा हुनर देना है, ऐसा कोई स्किल देना है कि वो उसके काबिल हो जाएं कि बाइज्जत तौर पे अपना रोज़गार कमा सकें। तो पहला तो ये है कि आप उनको स्किल प्रोवाइड करें कि वो रोज़गार हासिल करें। तो ये हम नौजवानों के लिए कर रहे हैं।
دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ معاشی کے علاوہ جتنے چیلنجز ہیں آپ کے، وہ آپ کے لڑائیوں جھگڑے ہیں، وہ گناہ ہیں، وہ برائیاں ہیں، وہ معاشرتی مسائل ہیں، وہ سوشل ایشوز ہیں، وہ چیلنجز ہیں، وہ سارے ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کی تربیت کے اوپر، اور اسپیشلی جس کو آپ کریکٹر بلڈنگ کہتے ہیں۔ کوئی بھی تربیت یافتہ بندہ نہ چوری کرے گا، نہ گالی دے گا، نہ برائی کرے گا۔ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی اگر آپ دیکھیں تو گورنمنٹ کے ہر دن ایک نیا ادارہ بن رہا ہے، جی یہ کرائم اینٹی کرائم فورسز یہ روک رہے ہیں، وہ روک رہے ہیں، ہر جگہ پہ آپ نے ناکے لگائے ہیں، پولیس کھڑی کی ہے، آپ اس کے اوپر یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ تو آپ اگر یہی پیسہ لوگوں کی تربیت پہ لگا دیں تو یہ نوبت ہی نہیں آئے گی۔ جو تربیت یافتہ معاشرے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو اتنا چیک اینڈ بیلنس نہیں کرنا، کیونکہ ان کا ضمیر ہی وہ چیک اینڈ بیلنس ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے۔ اب آپ اپنے بچے کو یہ دو باتیں دے دیں، آپ اس کو کوئی اسکل دے دیں کہ وہ معاشی طور پہ کامیاب زندگی گزار سکے، اور آپ اس کی اچھی تربیت کر دیں کہ وہ کسی غلط کام میں یا برائی میں یا ان معاملات میں نہ جائے۔ تو یہ دو مین چیزیں ہیں تربیت کے لیے۔ اس کے اوپر ہم اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ کریکٹر بلڈنگ اور لوگوں کی تربیت کے اوپر پورا ایک سسٹم ہے، نظام ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کیسے بدلنا ہے، اپنی سوچ کو کیسے بدلنا ہے۔ کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ صرف کتابیں پڑھنے سے، اچھی باتیں سننے سے کبھی تبدیلی نہیں آتی، وہ صرف گائیڈ لائن ہے۔ تبدیلی آتی ہے پروسیس سے، تبدیلی آتی ہے ایکٹیویٹی سے۔ تو ہم اسکول میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، وہاں پہ بھی ہمیں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ ہم مذہب کے جو لوگ ذمہ داری لی ہوئی ہے ان کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی ہمیں تقریریں کر کے بتا دیتے ہیں اور کتابیں دے دیتے ہیں یہ پڑھو۔ تو ہر جگہ ہم ڈیپینڈ کر رہے ہیں نالج کے اوپر۔ سو نالج جسٹ 10% ہے آپ کی کامیابی کے اندر، وہ صرف ڈائریکشن دے رہا ہے، وہ صرف گائیڈ لائن کا دے رہا ہے آپ کو، وہ صرف موٹیویشن دے رہا ہے آپ کو کامیابی نہیں دے رہا۔ تو 90% مسنگ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ پریکٹیکل پروسیس ہے جس سے آپ نے انگلی پکڑ کے گزارنا ہے اور اس کو اینڈ تک پہنچانا ہے، اور ایسی پروڈکٹ تیار کرنی ہے اور اس کو ٹیسٹ کر کے اس کو پھر میدان میں اتارنا ہے۔ بہت زبردست، بہت اچھی بات، بہت خوبصورت۔ یہ میں سر آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی باتوں سے۔ آپ نے فرمایا کہ تربیت، تعلیم و تربیت جو ہے نا وہ بنیادی چیزیں ہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ۔ سوال اب میرا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پیرنٹس کی بھی رسپانسبلٹیز ہے، ٹیچرز کی بھی ہے، سوسائٹی کی بھی ہے، تو یہ سب مل کے تربیت کرتے ہیں، یا اسکول اور ادارے، یونیورسٹیز۔ تو اگر اس کو ہم ڈیفائن کریں کہ یہ رسپانسبلٹی زیادہ کس کی بنتی ہے، کتنے پرسنٹ بنتی ہے، اس کو ڈفرینٹ اس کو رکھیں، اس کے تو کس کی زیادہ رسپانسبلٹی ہے؟ اور دوسرا میرا اس کے ساتھ ساتھ سوال ہے کہ جو اسکولس کی یا یونیورسٹیز کی یا کالجز کی ذمہ داریاں ہیں تربیت کے حوالے سے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پوری ہو رہی ہیں ہماری سوسائٹی میں؟ دیکھیں، ایک ایسا بندہ ہے جس نے کبھی کرکٹ کھیلا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو بس ٹی وی پہ دیکھ کے پتہ ہوتا ہے کہ بولنگ کیسے ہوتی ہے، بیٹنگ کیسے ہوتی ہے، یہ معاملات ہوتے ہیں، اور ایسے بندے کو سے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ جائے گا اور جا کے وہ میچ جیت کے آ جائے گا، کپ لے کے آ جائے گا، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ ٹیچر کی بات کر رہے ہیں، کیا آپ نے اس کو خود یہ چیز دی ہے؟ وہ بھی تو آپ کے انہیں اداروں سے پڑھ کے آیا ہے جس نے ایسی کوئی چیز دیکھی نہیں ہے، اس نے تو رٹے لگا کے نمبر لیے ہیں۔ آپ پیرنٹس کی بات کر رہے ہیں، کیا آپ نے ان کو پیرنٹنگ سکھائی ہے؟ ہم یہ دیکھیں، میرے پاس ایک موبائل ہے، یہ موبائل مجھے خراب جب ہو جاتا ہے مجھے، تو میں کبھی پاسبل نہیں ہے کہ میں آپ کو کہہ دوں، حالانکہ آپ کتنے سینئر ہیں اور ہر چیز کو جانتے ہیں، نالج آپ کا رکھتے ہیں، میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ سر یہ مجھے ٹھیک کر دیں، میں اس کے ایکسپرٹ کے پاس جاؤں گا۔ آپ نے کبھی اس کو کھول کے نہیں دیکھا، آپ ٹھیک نہیں کر سکتے۔ تو یہ میرا چند ہزار کا موبائل ہے، تو میں اس بندے کو نہیں دوں گا جس کو اس کے بارے میں، اس کی ٹیکنالوجی کے بارے میں، اس کے اندر فنکشنز کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں، جس نے کورس نہیں کیا ہوا۔ آپ ایسے بندے کو اپنی گاڑی نہیں دیں گے جس کو ڈرائیونگ نہیں آتی، کورس نہیں کیا ہوا، ٹھیک ہے، تو یہ تو میں نہیں دوں گا۔ لیکن اپنا کھربوں روپے کی مشینری سے بھی زیادہ جو دماغ ہے انسان کا، وہ بچہ میں ایسے شخص کے ہینڈ اوور کر دیتا ہوں جس کو ABC بھی نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا ہے، کانشیس کیا ہے، سب کانشیس کیا ہے، ورکنگ کیسے ہوتی ہے، تربیت کیسے ہوتی ہے، ٹریننگ کیسے ہوتی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس پروسیس سے گزرا ہی نہیں۔ تو میں جو کہہ رہا ہوں، کمی ہے ٹریننگ کی۔ سب سے پہلے تو آپ کو جو ٹیچر ہیں ان کو ٹرین کرنا ہوگا، آپ کو پیرنٹس کو ٹرین کرنا ہوگا، اور جہاں تک آپ کی بات کے ذمہ دار کون ہے، تو مینلی بچوں کی تربیت کے ذمہ دار پیرنٹس ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان بچوں کی تربیت دو چیزوں سے ہوتی ہے۔ بچہ نہ تو کتابوں سے سیکھتا ہے، بچہ نہ کہانیوں سے سیکھتا ہے، بچہ نہ لیکچر سے سیکھتا ہے، بچہ نہ نصیحتوں سے سیکھتا ہے، جس کے ذریعے ہم سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں گھر میں بھی اور اسکول میں۔ بچہ دو چیزوں سے سیکھتا ہے۔ بچہ ایک تو سیکھتا ہے اپنے رول ماڈل سے، اس کا رول ماڈل اس کا پیرنٹ ہے اور اس کا ٹیچر ہے۔ بچے کے ذہن میں ہے کہ جو یہ کرتے ہیں وہ صحیح ہے،
اب وہ جو بھی کریں گے وہ اس کو کاپی کرے گا۔ نمبر 2، بچہ سیکھتا ہے ماحول سے۔ اب رول ماڈل پرووائڈ کرنا، ماحول پرووائڈ کرنا، اسکول ٹیچر کا انتخاب کرنا، نیٹ پہ کیا دکھانا ہے، کون سے دوستوں کے ساتھ اس کو بھیجنا ہے، یہ ساری ذمہ داری پیرنٹس کی ہے۔ تو آپ جیسا اس کو بنانا چاہتے ہیں آپ ویسا ماحول دے دیں، ویسے لوگ دے دیں، بچہ ویسا بن جائے گا۔ اب جب چھوٹا ہوتا ہے بچہ تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا، بالکل چھوٹا وہ بچہ جب ہوتا ہے تو ہم سارے، اس کی خالہ آئیں گی، سارے آئیں گے، کہیں گے جی مجھ پہ گیا، کوئی کہے گا مجھ پہ گیا ہے، اور جب وہ بڑا ہو کے اس کے چیزیں سامنے آتی ہیں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کس پہ گیا۔ بالکل صحیح۔ حالانکہ وہ چھوٹا ہوتے ہوئے شکل بے شک ہمارے جیسی ہوئی ہوگی لیکن ہم پہ نہیں گیا تھا، لیکن بڑے ہو کے 100% وہ ہم پہ گیا کیونکہ وہ بلینک آیا تھا جو ہم نے سکھایا، تو ان کو فیڈ جو فیڈ کیا وہ ہے۔ اور پیرنٹس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹریننگ لیں جو ذمہ داری پیرنٹنگ کے اٹھانے جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کوئی دنیا کا کام نہیں کریں گے پریکٹیکل میں جس کو آپ کو سیکھا نہ ہو، لیکن یہاں پہ ہم ٹیچر بھی وہی کام کرتے ہیں، پیرنٹس بھی وہی کام کرتے ہیں، بغیر سیکھے شروع کر دیتے ہیں اور وہ تجربے کرتے ہیں۔ اور یونیورسٹیز کی آپ نے بات کی تو وہاں ان کے آبجیکٹیوز میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں، آبجیکٹیوز میں ہی شامل نہیں ہے، نہ پیرنٹس کی ہے، نہ اسٹوڈنٹس کی ہے، نہ ٹیچرز کی ہے۔ ان کا آبجیکٹیو ہے نمبر لینا، ڈگری لینا اور اس کے اوپر نوکری لینا، دیٹس انف۔ اس کے بعد تربیت والا سسٹم اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ اچھا سر، اسی سے ریلیٹڈ میرا کویشچن ہے، کیونکہ آپ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، آپ کا ڈائریکٹ جو ہے نوجوان نسل سے ہے، جو یونیورسٹیز کالجز میں ہیں، آپ کا ان سے رابطہ ہے، آپ ان کو سکھاتے ہیں اور آپ تربیت دیتے ہیں ٹیچرز کو بھی، اور پورے پاکستان میں ماشاءاللہ آپ کو جانا جاتا ہے اور آپ کی آواز سنی جاتی ہے، اور آپ نے ظاہر ہے کہ آپ نے وہ سب دیکھا ہے اپنی نظر سے، یونیورسٹیز کے اور ماحول اور سارا کچھ۔ آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہماری آنے والی نسل ہے جو اس وقت یونیورسٹیز میں ہے، کالجز میں ہے، ایک تو میرا سوال ہے کہ کیا ان کو وہ پراپر ایجوکیشن مل رہی ہے؟ کیا صحیح ان کی جس فیلڈ میں وہ ہیں موجود ہیں، جو وہ حاصل کر رہے ہیں تعلیم، کیا ان کو وہ صحیح انٹرنیشنل لیول کی تعلیم مل رہی ہے؟ اسی طرح سے اس کے سملرلی یہ سوال ہے کہ جب وہ ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد یونیورسٹی سے باہر آئے گا، بچہ کالج سے باہر آئے گا، کیا سوسائٹی میں اس کے پاس وہ اچیومنٹ جو وہ خواب لے کے آتا ہے، وہ اچیو کر کے آتا ہے اور وہ گول سیٹ کرتا ہے، کیا اس کو وہ گراؤنڈ وہ ملتی ہے جس کے وہ اوپر وہ آ کے اپنا کام کر سکے، وہ جو سیکھا ہوگا؟ دیکھیں، اس کا جواب آلریڈی بھی میں بات کر چکا ہوں اور اب میں اس کا جواب آپ پہ اور سننے والوں پہ چھوڑتا ہوں کہ میں نے 2 باتیں کہی ہیں کہ ایک تو ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اسکلفل ہو کہ معاشی طور پہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے، وہ جب یونیورسٹی سے یا کالج سے نکلے تو وہ ایک اچھا بزنس اور یہ چیزیں رن کرنے کے قابل ہو، اور دوسرے نمبر پہ وہ تربیت یافتہ ہو کہ تمام برائیوں سے، مسائل سے اس کا اخلاق، اس کا کردار، معاملات اچھے ہوں۔ تو یہ جواب آپ لوگ مجھ سے بہتر دے سکتے ہیں کہ کیا ہمارا یونیورسٹی سے نکلنے والا بچہ اس میں یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں؟ اس کے بعد ڈگری ہوگی، بہت کچھ ہوگا، لیکن یہ 2 چیزیں نہیں ہوگی۔ مجھ سے اگر کہیں تو میں کہوں گا بے شک یونیورسٹی کے قریب سے بھی نہ گزرنے دیں بچے کو، یہ 2 چیزیں آپ دے دیں، یونیورسٹی کوئی فرض۔ لیکن سر میرا سوال نا ان کی تربیت کے علاوہ ان کے جو پروفیشنل ہے، جو کچھ وہ سیکھتے ہیں، ایک بچہ جو ہے نا وہ کمپیوٹر کی فیلڈ میں ماسٹر، میں بات کر رہا ہوں نا پروفیشنل جو وہ سیکھ رہے ہیں وہ نالج کی حد تک سیکھ رہے ہیں، وہ صرف آپ کو بزنس کر رہا ہے، ایک بندہ MBA کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک بندہ MBA کر رہا ہے، وہ صرف ڈیفینیشن سیکھ رہا ہے، 4 Ps اور 7 Ps اس کو رٹا لگایا ہوا وہ سنا دے گا، لیکن کبھی اس نے 10 روپے کا مارکر نہیں بیچنا سیکھا، کبھی کوئی پروجیکٹ اس نے ڈیولپ نہیں کیا۔ اب وہ MBA کر کے، یعنی کیا ہے، وہ ماسٹر ہے کس کا، بزنس کا، وہ جائے گا شالمی میں ایک ان پڑھ بابے کے پاس اور اسے کہے گا مجھے 25,000 کی نوکری دے دو، اور وہ ان پڑھ بابا جو کبھی اسکول کے قریب سے نہیں گزرا، وہ شام کو 35 لاکھ کی سیل کر کے گھر جاتا ہے، وہ ہے ماسٹر آف بزنس، اسے پتا بزنس کا، اس کو کچھ بھی نہیں پتا بزنس کا، یہ اس کے پاس ریسیپشن پہ بیٹھا ہے۔ آپ بدقسمتی کی بات دیکھ لیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ہال روڈ، مال روڈ، بڑی تمام جو بڑے بڑے تاجر ہیں ان کے پاس جائیں، بڑے بڑے بزنس مین ان کے پاس جائیں، ان سے جا کے پوچھیں کس کے پاس ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے، کس کے پاس MPhil کی ڈگری ہے ان کے پاس۔ آپ ان کے ریسیپشن پہ جائیں تو 20,000 والا، 25,000 والا وہ ڈگریاں لے کے بیٹھا ہوگا۔ اب وہ کیوں کامیاب ہو گئے اور یہ نہیں ہوئے؟ کیونکہ وہ یونیورسٹی میں نہیں گئے، وہ حالات ماحول میں جا کے ماریں کھائی، دھکے کھائے، ایک دکان پہ چلا گیا وہاں سے سیکھا، ورکشاپ میں چلا گیا وہاں سے سیکھا، اور ریئل بزنس سیکھا، ریئل مارکیٹ کو سمجھا، ریئل لائف کو اس نے دیکھا اور وہ گروم کر کے اوپر آ گیا۔ اور یہ 16 سال جب اس کو کچھ کرنے کی صلاحیت، انرجی، سب کچھ اس کے پاس تھا، وہ بیٹھ کے رٹے لگاتا رہا اور یونیورسٹی میں انجوائے کرتا رہا، اور اب جب وہ لائف میں ریئل میں آیا تو وہاں پہ وہ 4 Ps چلتے ہی نہیں ہیں،
ٹھیک ہے. تو بیسیکلی ایجوکیشن کے اگینسٹ نہیں ہوں میں. ایجوکیشن دیٹ شوڈ بی دا ایکٹیویٹی بیسڈ ایجوکیشن. وہ آپ اسکول میں بھی دیں اور وہ آپ یونیورسٹیز میں بھی دیں. ان کو انکیوبیشن سینٹر ہوں وہاں پہ, ان کو وہ چیزیں پریکٹیکل سکھائی جائیں, ان کو وہ پروسیس سے گزارا جائے, ان کو بڑی بڑی کمپنیز کے ساتھ اٹیچ کیا جائے, ان کو انٹرنشپ دی جائیں. ان کو پروسیس, جب تک پروسیس سے نہیں گزاریں گے آپ کو رزلٹ نہیں ملے گا. جتنی مرضی کتابیں پڑھا لیں. وہ آج کل بہت زیادہ چل رہا جی کہ موٹیویشن. سر موٹیویشن سے نہیں کامیابی ملتی. موٹیویشن جسٹ کی ہے. جیسے آپ گاڑی چلاتے ہیں نا, آپ جب آپ اس میں سے وہ چابی گھماتے ہیں تو بیٹری کیا کرتی ہے, آن ہوتی ہے اور وہ انجن کو پاور دیتی ہے اور انجن سٹارٹ ہوتا ہے. تو یہ موٹیویشن بیٹری کا کام کرتی ہے کہ وہ آپ کو صرف پاور دے رہی ہے کہ بھائی انجن سٹارٹ کر کے کام کرو, اس کے بعد بیٹری بند. لیکن ہم یہاں پہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, اسی بیٹری نے گاڑی چلانی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر تو موٹیویشن صرف موٹیویٹ کرنے کے لیے پروسیس ہے پورا. سیلف ہیلپ اور یہ ساری چیزیں ایڈیشنل چیزیں ہیں. جیسے آپ سپلیمنٹ لیتے ہیں نا ایکسٹرا, ٹھیک ہے, خوراک کی جگہ نہیں ہوتے, وہ خوراک اپنی ہوتی ہے, اس کے ساتھ ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں. وہ خوراک نہیں ہے, اور وہ بھی مینٹور کی نگرانی میں کہ آپ کا مینٹور آپ کو بتائے یہ کتابیں پڑھو, اس کا یہ مطلب ہے, اس سے شیئر کریں آپ, اور وہ آپ کو موٹیویٹ. اصل کام جو ہے وہ ایکشن ہے, پروسیس ہے, اس سے گزرنا ہے, اپنے آپ کو قابل بنانا ہے. خالی تقریریں سننا, باتیں کرنا. اب یہ میری تقریریں سن کے ابھی لوگ کہیں کہ سر ہوتا ہے میرے ساتھ, سر میری زندگی بدل گئی. میں کہتا ہوں کہاں بدل گئی بھائی, یہ تو 24 گھنٹے بعد تمہیں سارا بھول جائے گا. ٹھیک ہے. اور بس میری تعریفیں کرو گے کہ کیا بات تھی اس کی, یا موٹیویٹ ہو جاؤ گے. نتھنگ ایلس. میرے لیکچر آپ کو نالج دے سکتے ہیں, موٹیویشن دے سکتے ہیں, اسکل نہیں دے سکتے. اسکل کے لیے میں کہہ رہا ہوں آئے, پورا پروسیس ہم آپ کو دے رہے ہیں, اس سے گزریں. تربیت کے لیے آئیں, پورا پروسیس ہم آپ کو دے رہے ہیں, اس سے گزریں, پھر تبدیلی آئے گی. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کامیابی کے گر, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت اچھی باتیں ہمارے مہمان عثمان علی خان صاحب. سر ہم ایک اس وقت مجھے ایک سمپل سا سوال, سادہ بالکل, زندگی کی اصل کامیابی ہے کیا, یہ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کیجیے. دیکھیں, سب سے پہلے اگر ریئل سکسیس آپ دیکھیں تو اسے کہتے ہیں رضا الہی. اور وہ رضا کس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور ایک وعدہ لے کر بھیجا کہ ہم جو ہے وہ ایک امانت دی ہمیں, روح تھی, اور روح کے ساتھ ہمیں جسم, دماغ اور یہ امانتیں دی, دے کے کہا کہ اس وعدے کے پابند رہو گے یا بھٹک جاؤ گے. ٹھیک ہے. اور آزمائش کے لیے بہت ساری چیزیں, شر اور خیر دونوں چیزیں آ گئی. اب جو لوگ اس وعدے کے مطابق صحیح جو راستہ ہے, صحیح راستہ کیا ہے کہ اپنے آپ کی تربیت کریں, ٹریننگ کریں, کس لیے کہ جو ذمہ داریاں آپ کو دی گئی ہیں اس کو پورا کریں, اور جا کے وہی, یعنی یہ امتحان پریکٹیکل ہے, یہ کوئی آپ نے لکھنا نہیں ہے. پریکٹیکل ہے کہ آپ کو 4 بچوں کی ذمہ داری دے دی گئی, یا اسکول میں چند 100 بچوں کی ذمہ داری دے دی گئی, کسی کو حکمران بنا دیا گیا. تو جو ذمہ داریاں آپ کو دے دی گئی ہیں وہ آپ نے پورے خلوص کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, صحیح انداز میں وہ حق ادا کیا آپ نے کہ نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو ایک ہوتا ہے حقوق اللہ اور ایک ہوتے ہیں حقوق العباد. حقوق اللہ از دا نیم آف ٹریننگ. آپ اللہ کو سجدے کریں, قربانیاں کریں, اس کو کچھ بھی اس کی ضرورت نہیں ہے. نہ آپ اس کو نفع پہنچا سکتے ہیں, نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. جو ذکر کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, یہ طہارت, یہ سب کچھ آپ کی پاکیزگی, تقوی, یعنی آپ کے پیک پہ لے جانے کے لیے ہے تربیت. اور حقوق العباد کیا ہیں کہ اب وہ ذمہ داریاں آپ نے نبھانی ہیں. حقوق اللہ چھوڑ دیں گے, ٹریننگ چھوڑ دیں گے تو آپ وہ ذمہ داری نہیں نبھا سکیں گے. تو آپ سے وہی چیز اسیس کی جائے گی کہ آپ نے لوگوں کا حق ادا کیا ہے. دنیا کے اندر بھی کسی کا حق مارتے ہیں تو سزا ملتی ہے, حق پورا کرتے ہیں تو آپ کو میڈل ملتے ہیں. تو یہی معاملہ آگے بھی ہے, یہ چیز آپ کی اسیس کی جائے گی. تو یہ 2 کام ہیں جی کہ آپ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد, اور اس کے لیے جو ہے حقوق اللہ آپ کی ٹریننگ ہے اور حقوق العباد آپ کا پریکٹیکل ہے. یہ 2 کام آپ نے کرنے ہیں. اور جیسے میں پہلے بتایا کہ انسان جس چیز کے پیچھے بھاگتا ہے وہ عزت ہے, وہ دولت ہے, وہ شہرت ہے, لیکن یہ اصل کامیابی نہیں ہے. یہ تینوں چیزیں انسان تلاش کر رہا ہے. چوتھی چیز کے لیے دیٹ از کالڈ پیس آف مائنڈ, سکون. انسان سکون کی تلاش میں ہے. تو جس کو دنیا میں سکون مل گیا اس کو آخرت میں بھی سکون ملے گا. اور اب دنیا اور آخرت 2 الگ چیزیں نہیں ہیں کہ آپ دنیا چھوڑ کے آخرت میں یا آخرت چھوڑ کے دنیا میں لگ جائیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دنیا کو بھی حسنہ بناؤ, آخرت کی حسنہ بناؤ. بہترین زندگی گزارو, جو روڈ میپ دیا گیا اس کے مطابق بہترین آخرت خود بخود مل جائے گی. یہاں کمی چھوڑو گے تو اس کا وہاں پہ آپ کو اس کا نتیجہ مل جائے. بہت خوبصورت جی, بہت اچھے انداز میں سر نے ہمیں گائیڈ کیا اس حوالے سے. سر میرا اس وقت موجودہ سینیریو کے حوالے سے آپ سے تھوڑی گائیڈنس کہ
بحیثیت ٹیچر، بحیثیت استاد، اور آپ کا جو ہے نا ظاہر ہے کہ معاشرے کی نبض کے اوپر ہاتھ ہے. یہ جو موجودہ سینیریو سارا گزرا ہے، یہ دور گزرا ہے پینڈیمک کا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس لیول پہ ہم کتنے پیچھے چلا گیا؟ آج کا جو بچہ ہے یونیورسٹیز میں، کالج میں ہے یا اسکولز میں جو بچے ہیں، ان کو کتنا فرق پڑا ہے یہ 6 ماہ کی ایجوکیشن گیپ کا، جو اس میں کتنا فرق آیا ہوگا؟ صحیح. وہ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ یہ جو سینیریو گزرا ہے یہ ہمیں جو جوڑنے کے لیے آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری چیزیں، جیسے بندہ سویا ہوتا ہے نا اور اس کو کوئی اچانک بیماری لگ جاتی ہے تو اس کو وہ توبہ طائف کر کے اور سیدھے راستے پہ آنے کے لیے کرتا ہے، اور کچھ لوگ نہیں آتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ہوتی ہیں کہ وہ لوگوں کو وہ دکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ بھائی آ جاؤ، سیدھے راستے پہ آ جاؤ. تو ایک چیز ہوتی ہے. باقی ایک عام انسان اپنا تجزیہ کرے کہ بھائی میرے اندر کون سی کمیاں تھی، کیا معاملات تھا کہ مجھے بہت سارے لوگوں کو پرابلم فیس کرنا پڑا ہے اس کے اندر، اسپیشلی فائنینشیل پرابلم فیس کرنا پڑا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ میں کب سے اس بات کے اوپر کر رہا ہوں، لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی آج کا دور آن لائن کا دور ہے، آن لائن کی طرف آ جاؤ، آن لائن کی طرف آ جاؤ. ٹیکنالوجی کا دور ہے، ٹیکنالوجی کو سمجھو. اس این ایرا آف کمیونیکیشن اینڈ ٹیکنالوجی، اپنی ٹیکنالوجی کو امپروو کرو، اپنی کمیونیکیشن کو امپروو کرو، آپ مشکل حالات میں بھی سروائیو کرو گے. تو جہاں پہ آپ نے یہ دیکھا کہ لوگوں کے فائنینشیل بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئے ہیں، وہاں میرے پاس ایسی مثالیں ہیں کہ اس دور کے اندر گھر پہ بیٹھ کے لوگوں نے بہت زیادہ ارن بھی کیا ہے، جن کو ان چیزوں پہ کمانڈ تھی. ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، بچے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اسی دور کے اندر بڑے بڑے ٹارگٹس بھی اچیو کیے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے ہم نے اپنے کہتے ہیں ہوپ فار دا بیسٹ بٹ پریپیئر فار دا ورسٹ. اب ورسٹ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو نہیں تیار کیا ہوا تھا، ہم روٹین کی زندگی گزار رہے تھے. تو جو روٹین کی زندگی گزار رہتے ہیں ان کے ساتھ یہ ایشوز ہوتے ہیں. جو اپنے آپ کو ورسٹ کے لیے تیار کرتے ہیں، کوئی بیماری آ جاتی ہے، حالات سے آ جاتے ہیں، تو اس کے اندر ہم نے کیسے سروائیو کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب جہاں تک ایجوکیشن کی آپ نے بات کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہترین اپرچونیٹی لوگوں کو ملی تھی کہ یہ 4-5 ماہ وہ رٹے کی زندگی سے نکل کر کچھ سیکھ لیتے، اپنے اسکل کو امپروو کر لیتے، اپنے آپ کو. میں نے اس کے اوپر ایک پروگرام کیا تھا 1 گھنٹے کا کہ لاک ڈاؤن کے دوران آپ کیا کریں. تو وہ لاک ڈاؤن کے 4-5 ماہ جو تھے یا جتنا عرصہ تھا، اس کے اندر اتنی امپروومنٹ کی جا سکتی تھی. وہ ٹیکنالوجی سے جو دور ہیں، ان چیزوں کو امپروو کر کے وہ اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے تھے. ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے، آپ اس کو پازیٹیو لیں یا نیگیٹو لیں، یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. آپ اس سے نقصان اٹھائیں یا فائدہ اٹھائیں، یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس میں یاد رکھیے گا کہ وہ جتنا بھی مشکل ہو وہ آپ کے لیے غلط نہیں ہو سکتا، منفی نہیں ہو سکتا، اس میں خیر ہی نکلے گی. میں ایک چھوٹی سی مثال یہاں پہ آپ کو دیتا ہوں. ایک صاحب تھے، نام مجھے یاد نہیں ہے، ان کا اسی طرح سے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تو ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اب ان کی ٹانگ ایسے اوپر انہوں نے باندھ دی چھت کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ 6 ماہ بس ہلنا نہیں ہے. اب اس کے لیے تو 6 منٹ نہیں گزارا ہو رہا. وہ بڑا پریشان، 6 ماہ کیسے گزریں گے. اب وہ میرے جیسا بندہ تھا، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں تھی، کچھ نہیں تھی. کسی نے دوست نے آ کے کوئی کتاب دے دی کہ یار یہ پڑھو، تھوڑی توجہ رہے گی اس طرف. وہ پڑھنا شروع ہوا، اس کو انٹرسٹنگ لگی، اس کی توجہ اور درد کے اوپر توجہ کم ہوئی، اور اس کا اچھا کچھ گھنٹے گزرے، 2 دن گزرے. اس نے کہا ٹھیک ہے یار دوسری کتاب دو. اس نے دوسری پڑھی، اس نے تیسری پڑھی، اس نے چوتھی پڑھی، اور 6 ماہ تک وہ سینکڑوں کتابیں اپنے اسکل کے حوالے سے، لرننگ کے حوالے سے بہت کچھ وہ سیکھ چکا تھا. اور 6 ماہ کے بعد جب وہ پاؤں پہ کھڑا ہوا تو وہ واقعی پاؤں پہ کھڑا ہو چکا تھا. اس کو وہ ڈائریکشن مل چکی تھی، اور اس نے اس کے اوپر چلنا شروع کیا، اپنے اسکل کو ڈیولپ کیا، اور پھر وہ دنیا کو سکھانا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. ایسے بہت سارے لوگ جو جیلوں میں گئے اور وہاں جا کے انہوں نے اس کو پازیٹیو لیا اور اس کی زندگیاں بدل گئی. تو یہ وہ وقت ہوتا ہے آئسولیشن میں جا کے غور و فکر کرنے کا، اور اپنی کمیوں کو تئیوں کو دور کرنے کا. اور جنگ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ شکست کھا رہے ہیں، حالات آپ کے خراب ہیں، زندگی میں آپ آگے نہیں بڑھ پا رہے، کچھ رک جائیں، کچھ دیر کے لیے رک جائیں، تنہائی میں چلے جائیں، اپنے آپ کو ریفریش کریں، اپنے کمیوں کو دور کریں، اور دوبارہ میدان میں آئیں. تو اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو کہ آپ ان سارے حالات کو کیسے لیتے ہیں. وہ اگین وہ گائیڈ لائن نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے نقصان اٹھایا ہے. ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اپرچونیٹی تھی اور بہت زیادہ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا. بہت زبردست، بہت خوبصورت بات، بہت زبردست. سر آخر میں ایک آپ یہ بتائیے کہ نوجوان نسل کو آئندہ جو آنے والے سال ہیں، پاکستان کو آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ یہ جو نوجوان نسل ہے، انہوں نے آگے جا کے ملک کا سنبھالنا ہے، باغ دور سنبھالنی ہے، تو کیا یہی مسائل رہیں گے جو اس وقت موجودہ دور پہ ہم یہاں ماضی میں رہے، یا اس سے آپ بہتر دیکھ رہے ہیں؟ نئی نسل کو آپ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ صحیح. اب آپ دیکھیے گا کہ جو موجودہ دور ہے اور آنے والا دور ہے، وہ ایک تو
وہ ہوتا ہے نا روایتی طور پہ لوگ کہتے ہیں اور ویسے موٹیویٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ ہے، لیکن میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں کہ بہت اچھا دور آنے والا ہے۔ اب وہ دور گزر گیا ہے کہ جب آپ چند لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلتے تھے اور آپ میڈیا نہیں تھا، اویئرنیس نہیں تھی، اب اسکول میں جو مرضی پڑھاتے تھے، اب بچوں کے پاس ٹیکنالوجی اور وہ چیزیں ہیں اور وہ ایکسیس ہے جو پہلے نہیں تھا، اور اب آپ ورلڈ ہیز بیکم گلوبل ولیج، دنیا کے ساتھ بن چکا ہے۔ اور پاکستان کا جہاں تک معاملہ ہے، پاکستان کے اندر جو ہے ٹیلنٹ تو آلریڈی تھا، اپرچونیٹیز کی کمی تھی، لیکن اس ٹیکنالوجی نے پوری کر دی ہے۔ اب آپ کو UK، امریکہ، یورپ جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر بیٹھ کے آپ یہاں سے ان ممالک کے لیے فری لانسنگ کے کام یہاں سے کر سکتے ہیں، آن لائن جو ہم کروا رہے ہیں۔ اور آپ کو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے اچھی خبر دیتا چلوں سب کو جن کو نہیں پتہ ہے کہ فری لانسنگ میں پاکستان اس وقت دنیا میں چوتھے نمبر پر آ چکا ہے، پوری دنیا میں۔ یہ آپ نیٹ پہ جا کے چیک کریں فیکٹس اینڈ فگر، پوری دنیا میں، اور $1 ارب سے زیادہ پاکستان میں وہ سرمایہ لا رہے ہیں۔ اور آپ کے اگر اب اس وقت تقریباً 3 لاکھ کے قریب، 4 لاکھ کے قریب آپ کے جو ہے فری لانسرز ہیں پاکستان کے اندر، اور اگر یہ 1.5 ملین پہ آپ لے جائیں، 1.5 ملین نوجوان اس طرف آ جائیں تو آپ کا قرضہ یہ اتار دیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جو میں صرف بیان کر رہا ہوں آگے، یہ پاکستان کے IT ایکسپرٹس بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کے گورنمنٹ کے ادارے PITB ہے، DG اسکلز ہے، پرائیویٹ لوگ ہیں، ہم جیسے کوشش کر رہے ہیں، جو لوگ اس طرح کوشش کر رہے ہیں آپ ان کا ساتھ دیں اور اپنے آپ کو 2 چیزوں میں آگے لے کے آئیں، کمیونیکیشن کے اندر اور ٹیکنالوجی کے اندر، ان چیزوں کے اندر ڈیولپ کریں آپ، اور نوکری سے ہٹ کے بزنس کی طرف جانے کی کوشش کریں، اس کو سیکھیں، چاہے آپ چھوٹی فروٹ کی ریڑھی سے آپ کام شروع کریں، آپ اپنے پلازے بنا سکتے ہیں۔ تو حالات بہت اچھے ہیں پاکستان کے، فیوچر پاکستان کا بہت اچھا ہے، اور پاکستان کے اندر ایک قدرت کی طرف سے جو ہے وہ ماحول ایسا بن رہا ہے، ہمارے انٹرنیشنل لیول پہ چیزیں ایسے تبدیلیاں آ رہی ہیں، چینجنگز آ رہی ہیں، اور ہمارے پاس جو اپرچونیٹیز یہاں پہ بزنس کی اور انویسٹمنٹ کی آ رہی ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ چند ماہ میں آپ کو نظر آئیں گی، بہت زیادہ آ رہی ہیں اور بہت پازیٹیو سینیریو نظر آ رہا ہے۔ بہت شکریہ سر، بہت آپ نے بہت قیمتی باتیں کی۔ اور ناظرین، آج کے ہمارے مہمان تھے عثمان علی خان صاحب، اور میں یہ سمجھتا ہوں ان کی باتیں سن کے مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ ہو جو قابل تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ بہت سی راہیں نکلتی ہیں اگر ہم تلاش کرنا چاہیں۔ آج سر عثمان کی باتیں سن کے مجھے یہ محسوس ہوا ہے کہ یہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت بڑی زرخیز ہے، کہ اس میں بہت پوٹینشل ہے، صرف ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے، نئی نسل کو صرف گائیڈ لائن دینے کی ضرورت ہے۔ کامیابی ضرور ملے گی، پاکستان ضرور کامیاب ہوگا، پاکستان کی آنے والی نسلیں بہت اپنا اس میں بہت پوٹینشل ہے اور بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ ناظرین، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے کامیابی کے گور عمران یوسف کے ساتھ، صرف اور صرف سٹی نیوز پہ۔